Dankeschön. जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत ज़ैद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। Ja, okay. आज की इस सवाल जवाब की क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की इस तकरीब में हम आपका हुजूर इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। Nee, अ, आज के हमारे पहले सवाल की तरफ हम आते हैं। हुजूर, हमारे एक मेंबर फरमाते हैं, इनका जो सवाल है, कल रात आपकी उर्दू मीटिंग को सुनकर उन्होंने ये सवाल हमारे सामने रखा है। कहते हैं, हुजूर, जोसेफ स्मिथ जो अमेरिका में hm? नबूवत का दावेदार था, Mhm. 1844 में शिकागो अमेरिका में अपने अदालत में मुकदमे की समाअत के इंतजार के दौरान कत्ल कर दिया गया। इसकी तालीमात शिर्क पर मुश्तमिल थीं, क्योंकि वो भी दूसरे ईसाइयों की तरह हजरत मसीह नासरी को खुदा का बेटा मानता था और बाकी तमाम चर्चों को गलत और बेबुनियाद कहता था, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही बस दुरुस्त कहता था। सवाल यह है कि ऐसे शिर्क करने वाले शख्स को खुदा का नबी कहना क्या मुनासिब होगा, जिसकी अपनी तालीमात दूसरे ईसाइयों की तरह शिर्क पर मुश्तमिल थीं, और जिस गलत और मुशरकाना तालीमात का मसीह नासरी से कुछ लेना देना भी नहीं, क्योंकि ना ईसा मसीह साहब और ना ही उनकी वालदा ने इस तरह के मुशरकाना तालीम दी, मगर वक़्त के साथ साथ ये गलत और बेबुनियाद अकायद बाद में आने वाले ईसाइयों की ने घड़ लिए और इंसानों को भी खुदा के दर्जात देने शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि इन साहिब ने उनकी किताब नहीं पढ़ी। जो मेरे पास वो किताब है, लेकिन उसका टाइटल मुझे याद नहीं है। तो मामून किताब। उसमें योसेफ स्मिथ खुद कहते हैं, वो अपनी किताब में, रेड किताब है वो, और उसे कहा जाता है, मैं देख लूंगा बाद में, आपको बता भी लूंगा टाइटल इसका। मैं फरिश्तों के साथ पहुंचा और मैंने खुदा को देखा, और खुदा की मैंने फॉर्म देखी, रूप। अगर ये शिरक है तो फिर सबसे बड़ा शिरक करने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अगर ये शिरक है तो फिर गुलाम अहमद कादियान भी सबसे बड़ा शिरक करने वाला है, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने देखा कि मैं खुदा बन गया हूँ और मैं तख्लीकात कर रहा हूँ। तो योसेफ स्मिथ कहते हैं, मैंने उसको देखा, उसकी आंखों से और दाएं बाएं आग का नूर था, निकल रहा था, और मैंने खुदा को देखा। जब वो कह रहा है मैंने खुदा को देखा, तो क्या वो ये कहता है कि मैंने चार खुदाओं को देखा? अच्छा, तो ये शिरक नहीं है। तो योसेफ स्मिथ का मामला जो था, योसेफ स्मिथ अपनी किताब में कई जगह पर रिफर्मेशन करता है, इस्लाह करता है ईसाईयत की। तो अगर गुलाम अहमद कहें कि मैं अल्लाह के बाद मोहम्मद अरबी के इश्क में काफिर हूं, तो क्या ये शिरक नहीं है? मुझे लगता है खातमुल सवाल भी इधर से ही हुआ है। जी, अ, बिल्कुल। मुझे लगता है। तो मैं एक दफा परवाज करके अ, आयशा की
روح کی دنیا میں جہاں پہ وہ ہیں گزر رہا تھا. تو میں نے عائشہ کو، بی بی عائشہ کو دیکھا تو میں نے نیچے اتر کے ایلن سیلو ہوئی، اسلام خیریت، وہ بھی چاہتی تھی ملنا. تو ادھر بات ہو گئی. میں نے تو نہیں چھیڑی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو منہاج القرآن یہ طاہر قادری ہے، یہ جو پروفیسر، اس وقت میرے تعلقات بھی تھے اس کے ساتھ، ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی. اس وقت کی بات ہے، یہ پرانی بات ہے. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ وہ شرک کرتا ہے. میں نے کہا وہ زیرک علماء میں سے ہے، بڑا با علم شخص ہے، اور میں جانتا بھی ہوں، اور میں نے تو کوئی عشق کی بات، شرک کی بات نہیں دیکھی. جتنا اس کا علم ہے، بلکہ یوں کہہ لیں وہ تو کتابوں میں ہی کھویا رہتا ہے، پڑھنے میں یا لکھنے لکھانے میں. بلکہ اس نے تو دعوت بھی دی تھی ان کے مرزا طاہر صاحب کو، میرے ساتھ کھلا مناظرہ کر لو، یا میں تمہیں اسلام میں لے آؤں گا یا تم مجھے احمدیت میں لے آنا. تو یہ نہیں گئے. تو میں نے اس پر ان کو یہ کہا، لیکن بی بی عائشہ نے مجھ سے تواتر کے ساتھ اپنی رائے پہ قائم رہی کہ وہ شرک کرتا ہے. میں نے کہا پھر بتائیں نا، تاکہ وہ مجھے بھی پتہ لگے کہ وہ شرک، تاکہ آئندہ میں اسے نصیحت کروں یا بات چیت ہو. کیونکہ اس وقت پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری نے مجھے کہا تھا اگر آپ آئیں گے تو ہم علیحدہ ملیں گے تنہائی میں. کہا کہ وہ عشق محمدی کرتا ہے، اس لیے وہ شرک کرتا ہے. تو وہ عشق محمدی تو غلام میں قادیان بھی کرتے تھے. اب بات سے بات ہی چلنے کے لیے. جی بے شک. اچھا، تو میں نے پھر کچھ اور باتیں، وہ بہرحال یہاں پہ کہنے کے قابل نہیں ہے وہ. تو پھر میں چلنے لگا. میں نے ابھی پرواز ہی شروع کی تھی کہ دوسری دنیا میں ابھی میں گزر رہا تھا. تو بی بی عائشہ اور ان کی دنیاوں میں تھوڑا بہت فرق ہے. تو ادھر سے میں نے محمد عربی، رسول، اللہ کے رسول کو آتے دیکھا. تو میں نے کہا ان کو بھی سلام وغیرہ خیر. تو میں نیچے اترا تو کچھ باتیں ہوئی. تو ان باتوں میں مجھے خیال سا آ گیا. میں نے کہا کہ کیونکہ یہ پروفیسر طاہر قادری کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور منہاج القرآن کی یہ شاخیں نیٹ ورک دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو آج میری بی بی عائشہ سے ادھر ملاقات ہوئی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ یہ شرک کرتا ہے. تو میں نے پھر بتایا کہ میں نے پوچھا، میں تو جانتا ہوں، 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ بہت با علم شخص ہے. تو مجھے بھی بتائیں پھر کہ. تو انہوں نے کہا یہ عشق محمدی کرتا ہے. اچھا اطہر، جب میں نے یہ بات کی تو اگر وہ صحیح بات نہیں تھی تو محمد صاحب کو کچھ کہنا چاہیے تھا. جی بے شک. تو محمد عربی میری بات کو سن کے خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا. تو جب میں نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دیتے اس موضوع پہ، تو کچھ اور باتیں کی، میں خاموش ہو گیا. پھر تو میں وہاں سے پرواز کر گیا. میں آپ کو یہ مشاہدہ الہی بتا رہا ہوں آپ کو. واہ. یہ کوئی علم کی باتیں نہیں ہو رہی یہاں پہ. تو اگر یہ باتوں کو رکھ لیا جائے دونوں طرف،
تو موازنہ آپ خود کر لیں. ہوں، ٹھیک ہے. اس نے پھر عیسیٰ کی کتابوں میں تبدیلی بھی کی. اس نے کہا کہ جیسے محمد صاحب نے کہا 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، اپنے لیے اس نے کچھ اور رکھی. تو اگر وہ غلط ہے تو پھر محمد رسول بھی غلط ہو جاتے ہیں. جی میں موازنہ کر رہا ہوں اس وقت. پھر اگر شرک کی بات انہوں نے کہی کہ وہ تو عیسیٰ یا اس کی ماں نے ایسی بات نہیں کی، ماں کو تو نکال دے، وہ تو تھی، وہ تو مانتی نہیں تھی، اسے ایمان نہیں لے کے آئی تھی اس پر. جی بائبل اٹھا کے دیکھ لیں آپ. میں کئی ثبوتوں کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جب وہ وعظ دیتے تھے سیدنا عیسیٰ ابن زکریا، وہ وعظ میں شامل نہیں ہوتی تھی، وہ اور دنیائی باتوں میں بلاتے تھے. اور میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں یوحنا میں اس کے بہن بھائی بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے. اسی طرح سے وہ کتاب لکھی گئی ہے. جی اچھا، تو کیا یہ شرک نہیں ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے یا میرے پاس آتا ہے، وہ کہے کہ جیسے وہ ابھی ہمیں کچھ عرصے کی بات ہے، ایک شخص نے عہد وفا کیا، وہ کوریا میں تھے. ہاں جی ہاں جی تو انہوں نے کہا، میں بڑا روئے بھی تھے بیچارے، ہاں میں بڑی کوشش تھک، میں خدا کو ملنا چاہتا ہوں. اب آگے سے میں کہہ دوں، اگر خدا سے ملنا چاہتا تو مجھے دیکھ لے. ہائے 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 تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ شرک نہیں؟ ہائے جی کوئی بہت بڑا شرک. بہت بڑا شرک ہے. اس نے وہ رویا تھا نا وہ بیچارہ جی جی کہ میں حضور بڑی تکے کھا کھا کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو آپ مجھے خدا سے ملا دیں. میں کہوں خدا سے کیا، مجھ سے مل لیا، خدا سے مل لیا، ہاں جی تو یہ بھی تو شرک ہوا. جی شرک ہو گیا، اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا. وہ ٹوٹ گیا اس کا دل. اس نے پھر جو سمجھا وہ ایک ایسی تاریخ ہے عیسائیت کی کہ وہ ایک ڈاکٹرین بن گئی، دینیات بن گئی. وہ ایک فرقہ اتنا مضبوط بن گیا کہ کیتھولک نے جو تھیوری ایجاد کی کہ خدا 3 میں ہے، جی باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا. اس کا بھی نتائج بھی تو دیکھیں نا آپ، کانسیکوینسز کیا نکلے. 3 خداؤں کی وہ وہاں سے شروع ہو گئی جب کہا کہ تو کیوں کہتا ہے تو میرے ساتھ کتنا عرصہ ہوا. اس نے کہا اتنا عرصہ ہوا. کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. تو یہ جو اتنی بڑی دنیا کے اندر ایک ایسی توحید کا شرک کرا دیا، تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بالکل ہیں؟ بے تو شک. عشق محمدی ادھر بھی ہے، تو ادھر تو اتنا عشق محمدی نہیں تھا یوسف شمت کا. لیکن جو شکاگو کی بات کرتے ہیں، کوئی 3 تھیوری ہیں کہ یا تو نیو یارک جیل میں، یا کسی عدالت، یا پھر کسی جیل میں اس کو مار دیا گیا تھا. بہرحال مین تھنگ، نتیجہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا. جی اس کی بات تو ان کو چاہیے صاحب کو کہ وہ کتاب پڑھے اور تعصب کو نکال کے پڑھے. جی جب ایک شخص پڑھتا ہی قرآن کو غلطیاں نکالنے کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ غلطیاں نہیں نکال سکتا. جی بالکل بہت غلطیاں نکلیں گی. اب دیکھو نا، انہوں نے 100 غلطیاں قرآن کی نکال کے رکھی. ہاں جی ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس جماعت احمدیہ جب چاہتی ہے کہ عیسائیت کی کمزوریاں اور غلطیاں نکالے، تو انہوں نے نکال دی. تو اگر یہ چاہتے ہیں حق کی تلاش، تو میں تو یوسف شمی سے ملا ہوں، وہ تو اس کو تو نور ملا ہوا ہے، واہ. میں تو ملا ہوں. تو جب میں نے یوسف شمت سے بات کی تو اس نے کہا وہ باقی تو مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں نے تمثیلوں میں بات کی،
وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک بات میں نے کھل کے کتاب میں کہہ دی ہے کہ وہ واقعہ لکھ دیں کہ میں خدا سے ملا تھا اور فرشتے بھی ساتھ تھے ہمارے، وہ سارا واقعہ. تو وہ پھر میں نے گولڈن پلیٹ اس کا جو اس نے کتاب لکھی تھی. تو میں ان کو مشورہ دوں گا، ذرا تعصب کو نکال کے تو پھر مہربانی کر کے اس کی کتاب کو پڑھیں، جی تو آپ پھر کسی اور نتیجے پہ پہنچیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ اپنے نبی کا بھی موازنہ کرنا چاہیں، ہاں جی اور ساتھ ساتھ محمد عربی کا بھی موازنہ کرتا جائیں. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ساری چیزیں کھل کے صرف اندھوں کی طرح سالیڈیرٹی نہیں کرنی پیش، میں تیرا ہوں تو بس تیرا ہوں، میرا کام ہی یہی جو بات ہے ساری. مسلمانوں میں سائنٹسٹ بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکن مذہب کی جب بات ہوتی ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں. پھر تو ہمیں چاہیے ذرا سوالات خدا کے آگے رکھے، اس سے پوچھے بھی، اور اگر جواب مل جائے تو پھر بھاگنا بھی نہیں چاہیے. جی جواب ملا نا غلام احمد قادیان کو، تو وہ جواب کیسے ملا؟ خدا نے ایک سوال کا جواب دیا تھا. 12 سال بارش مہینہ برسے آپ پر، تو مجھے بتائیں کیا کیا جواب ملے ہوں گے. بے شک. اور اگر ان کی تسلی ہو تو میں اگلے وہ 12 سال خدا نے جو کہا وہ بھی بتا دیتا ہوں ان کو. جی لیکن انہوں نے تو وہ نہیں پوری کی باتیں. تو میں نے اگر اس طرح سے دیکھوں تو میں کہوں کہ یہ کہتا ہے میں خدا بن گیا ہوں، تو یہ شرک کرتا ہے. اب جی میں غلام احمد قادیان صاحب سے ملا ہوں کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ملا ہوں. اور میں نے انہیں سفید نور میں دیکھا ہے. تو پتہ لگا ان سے جو غلطیاں ہوئیں، یوزف شمس سے جو غلطیاں ہوئیں، محمد سے جو غلطیاں ہوئیں، وہ ساری غلطیاں جو تھی وہ تمثیلوں کو نہ بتا کے ہوئی، نہ کھول کے ہوئی. ٹھیک ہے؟ جی تو میرا خیال ہے میں نے آپ کو مفصل جواب دے دیا. بے شک حضور، آپ نے بہت مفصل جواب دیا جی، بہت شکریہ. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، اگر دنیا بھر کے مذاہب اتنے ہی خدا والے ہیں تو یہ آپس میں اتنے متضاد، منافق اور خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ بھائی خدا والے ہوتے تو پھر میں شاید مجھے خدا مسیح بنا کے نہ بھیجتا، پھر مجھے مسیح الزمان نہ کہتا، اپنا دل نہ کہتا. تو پہلی تو اس بات کو وہ پین سے کاٹ دے کہ یہ خدا والے ہیں. خدا والے تو کوئی اکا دکا آتا ہے، اور جب وہ آ کے حق کی بات کہتا ہے تو اسے بھی مار مور کے چپ کرا دیتے ہیں، سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، دار پہ چڑھا دیتے ہیں. کئیوں کو انہوں نے قتل کیا، کئیوں نے ان کا، یہ ساری ہسٹری یہ کیا آپ کو بتاتی ہے کہ یہ خدا والے ہیں؟ ہاں یہ خونی لوگ ہیں، خدا والے تو نہیں ہو سکتے. تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس کے متعلق. تو ہاں یہ ہے جیسے خدا کی ذات کہتی ہے کہ جس کی یہ جس کی طرف جا رہے ہیں وہی ان کا آقا بنا بیٹھا ہے، ان کا کتاب ہی بتا رہی ہے قرآن. انجیل میں سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ شیطان ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے ابلیس نے. آج وہی ان کا آقا بنا بیٹھا، وہی بات ہوگی نا، ان کا باپ وہی بنا ہے. تو یہ خدا والے کیسے ہو گئے؟ مجھے یہ بتا دیں. تو ان کا پہلا سوال کو اگر میں لکیر مار دوں تو باقی پھر بنتا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا پوچھا؟ جی انہوں نے یہ پوچھا جی کہ یہ اتنے متضاد، منافق اور خون کے پیاسے کیوں ہیں؟ وہ تو میں نے بتا دیا ابھی، جی وہ تو میں نے ابھی تشریح کر دیا. جی جی بہت شکریہ حضور. ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں.
یہ بھی ایک لائیو ڈیبیٹ سے سوال آیا تھا کہ زاہد خان صاحب، کیا انسان سائنس، مذہب اور روحانیت کو ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے، یا ان سب میں سے ایک کو ہی لے کر چلنا ہوگا؟ سائنس، مذہب اور روحانیت۔ روحانیت. میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں سر، کیا میں کچی پکی 5ویں 10ویں کالج یونیورسٹی کو ساتھ لے کے چل سکتا ہوں؟ نہیں حضور، ہرگز نہیں۔ یونیورسٹی میں بھی میں نے کچی پکی کھولی ہے، بالکل کالج میں بھی کچی پکی کھولی ہے میں نے. کیا میں لے کے چل سکتا ہوں؟ نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا۔ نہیں. تو سچائی تو حق تعالیٰ کی کوہ مقام کی ہے، اس کا جب اظہار بدلتا جاتا ہے تو پچھلی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. اب آپ کا لباس پرانا ہو جائے، پھٹ پھٹا جائے، تو آپ نیا لباس بناتے ہیں. جی حق تعالیٰ کی ذات بہت گہرے انداز میں کہتی ہے، جب یہ کل کائنات ظاہری اپنی توانائی کھو بیٹھے گی تو پرانی ہو جائے گی. جب ہم پہ بڑھاپا آتا ہے تو ہم پرانے ہو جاتے ہیں. تو جب یہ پرانی ہو جائے گی، کسی قابل نہیں رہے گی، تو اس مضمون میں خدا تعالیٰ نے مجھے سمجھایا کہ پھر میں نہیں بناؤں گا. اب آتے ہیں ان کے سوال کی طرف. مذہب اور سائنس اور روحانیت کی ہم پہلے حدیں مقرر کرتے ہیں. ان کی حد سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اب سائنس کی حد یہ ہے کہ وہ اپنے تجربات سے، بیس آن دیئر ایکسپیریمنٹ، اپنے تجربات سے ثابت کرتی رہے گی کہ تفصیلات کائنات کیسے فنکشن کرتی ہے، کیسے بنائے گی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ سائنس بھی ایمان رکھتی ہے، عقیدہ رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے عقیدوں کو، اپنے ایمان کو خود ہی توڑ دی جاتی. نئی چیز دریافت ہو گئی، وہ پچھلے عقیدوں کو پرانا کر کے پھینک دیتی ہے. مثال کے طور پہ ان کا ایک ایمان عقیدہ تھا کہ ایٹم کو توڑا نہیں جا سکتا. جب ایک سمپل سائنسدان جو بہت دور رہتا تھا، ایکسپیریمنٹ کرتا تھا اپنے، ہم کیا کہتے ہیں، کنٹری سائڈ، گاؤں پنڈ، اس نے جب یہ ثابت کیا، توڑ کے دکھایا، فوراً ہی انہوں نے اپنا ایمان عقیدہ بدل دیا. بات پرانی ہو گئی. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ سائنس اپنے تجربات کی بنا پہ کائنات کی تفصیلیں بناتی رہے گی، تفصیلیں بتاتی رہے گی کہ اس میں تخلیق کیسے ہوئی. یہ تو مسئلہ تھا آئنسٹائن کا، وہ بہت زیادہ تفصیلات میں چلا گیا سائنس کی، اور اس کا یہ دماغ جو ہے وہ انہیں جواب دے دیا. پھر اس نے مذہب کی طرف نہیں آیا تھا، تو وہ بھی یہودی، وہ مذہب میں گاندھی بھی، آئنسٹائن بھی، وہ کہتے تھے کہ اس میں پہنچ کر آدمی تنگ نظر ہو جاتا ہے. بس وہ سمجھتا ہے وہی والی بات جو میں نے کئی اکثر سناتا ہوں. وہ چکر لگا کے کہتا ہے کہ کنویں میں اتنا ہی پانی ہے. جی دریا میں، ہاں، وہ کہتا ہے، وہ دوسرے ڈڈو سے کہتا تھا تو کہاں سے آئے؟ اس نے، میں بہت ہی، پانی بہت ہے. انہیں ایک چھوٹا سا چکر لگا کے کہا کیا اتنا پانی، کیا اتنا پانی، کیا اتنا پانی. انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. تو جب اس نے چار دیواری کا پورا دیوار کا جو راؤنڈ سے چکر لگا کہ اتنا پانی، انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں.
انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتے ہیں. تو مذہب جو ہے وہ ایکسرسائز جو کراتا ہے ہمیں عبادات کی، مجاہدات کراتا ہے ہمیں، تو اس مجاہدات کا جو پھل ہے وہ روحانیت ہے. تو پتہ لگا کہ مذہب بھی ایک سطح پر پہنچ کر پیچھے رہ جاتا ہے سائنس کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا، دو قدم ہم نے نکال لیا. جی اب آگے چلتی ہے روحانیت. اب روحانیت کے متعلق یہ ہے کہ یہ مقامات نہیں ہے، یہ حال ہوتا ہے انسان کا. وہ ہر حال میں وجد میں اس کا ایک عجیب ہی مشاہدے اور تجربات ہوتے ہیں اس کے، وہ ان لمیٹڈ ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تینوں اکٹھے نہیں چل سکتے. اگر بھئی آپ چلانا چاہتے ہیں تو میں کوئی دروغہ یا نمبردار تھوڑی ہوں. یونیورسٹی میں کچی پکی بھی پڑھائیں، پانچویں بھی پڑھائیں، دسویں بھی پڑھائیں، مجھے کیا. وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ اگر کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، جی آن پتی نے کنبا جوڑا. تو یہ مجھے کیا ہے. لیکن آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کچھ چیزوں کے محدود اور حدودیں ہیں، کچھ چیزوں کے مقامات ہیں، اور حق تعالیٰ کا کوئی مکان واہ، ہے. چلو. بہت شکریہ حضور. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، اگر خدا تمام جہانوں کا ایک ہی کامل اور نیک خدا ہے تو وہ آج تک برائی کو کیوں نہیں روک پایا، اگرچہ وہ ساری طاقت بھی رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ دو مسئلے انہوں نے الجھا دیے. طاقت بھی رکھتا ہے اور وہ مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا. اگر میں آپ کو وہی طاقت دے دوں، وہی چابیاں دے دوں جو میرے پاس ہیں، اور پھر چاہوں کہ آپ مجھ سے پیار کریں، تو آپ مجھ سے پیار کرنے کی بجائے وہ جو چابیاں ہیں ان کا غلط فائدہ اٹھائیں، تو کیا میں نے غلطی کی؟ نہیں حضور، ہرگز نہیں، آپ نے تو احسان کیا. ہاں. کیا؟ میں نے تو محبت کے لیے یہ جہاں بنائے تھے. اب حق تعالیٰ کی ذات کہتی ہے God created man in his own image. حق تعالیٰ نے اپنی صورت و شکل پہ انسان کو پیدا کیا. قرآن کہتا ہے کہ اسے خلیفہ بنایا. اب خلیفہ بنایا تو کیا، اگر خلیفہ انسان ہے، دیکھیں نا جی، میں اگر خلیفہ بناؤں گا تو اپنے جیسی خاصیت کا کوئی شخص ہوگا. جی اپنے اختیار میں. ہاں، صورت و شکل خاصیت. بندر کو تو نہیں بنا دوں گا میں خلیفہ. پڑھ لے، قرآن کا لکھا ہوا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہم نے اسے نائب بنایا، صورت و شکل پہ بنایا. اگر تو وہ چاہتا کہ اس کی مخلوقات اس میں کچھ ایسے اصول رکھ دے کہ انہیں وہ بنا دے، ربرٹ کیا کہتے ہیں جی، وہ ربرٹ مشینی کوئی بنا دے مخلوق، روبوٹ، جی ہاں جی. ربرٹ، تو کیا محبت کامل ہوتی؟ ہرگز نہیں. اب دیکھیں نا، ایک درخت ہے، اس کے اندر اصول رکھے گئے ہیں. اب وہ درخت 100 200 300 جتنے بھی اس کی عمر ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں. تو کیا پہاڑ ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں. تو کچھ اصول ہمارے میں بھی رکھ سکتا تھا کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا. اب ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں فرشتوں کی.
اس میں وہ چیز رکھی گئی کہ ان کا برائی کی طرف اکثریت میں خیال نہیں جاتا. ٹھیک ہے. ان کے اندر جو غذا ہے ان کی وہ عشق الہی ہے، عبادت ہے، اور اس میں وہ سرور پاتے ہیں. تو یہاں پہنچ کر تو خدا کو رک جانا چاہیے تھا. وہ جو وہ چاہتا تھا مل گیا اس کو. اور اس سے پہلے فرشتے بھی نہیں گرے تھے. یہ جو پنڈارا کھلا ہے یہ انسان کے بنانے سے کھلا ہے. تو پھر وہ مطمئن تھا تو کہتا میں نے اپنی کائنات مکمل کر دی. تو جب انسان کو بنایا تو پتہ لگا کہ ان سے بھی وہ مطمئن نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ کلیتاً آزادی دے دے. پھر دیکھے کہ محبت کہاں تک پنپتی. دیکھا نا. اس لیے انسان کو جب وہ اس مادی اس میں رہ کر، ایسے حالات میں رہ کر، جب وہ فرشتوں جیسی زندگی گزارے تو وہ فرشتوں سے زیادہ مقدم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بوجھ بڑا پڑا ہوا ہے. تو ایک کلین انرجی تھی جس سے انہوں نے فرشتوں کو بنایا. اس کلین انرجی کے اندر وہ اوپر کو جاتی تھی. آگ کا بھی یہ تھا کہ جنوں کو بنایا آگ اوپر کی طرف. وہی تو کہتا تھا یہ بات کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا. مٹی نیچے گرتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ایلیمنٹ رکھے گئے تھے وہ بدبودار تھے، گیلی مٹی تھی، اس کے اندر ڈسٹ تھی، بدبو تھی، سب کچھ تھا. یعنی کہ اس کی جو کشش تھی وہ والی بات نہیں تھی جو فرشتوں کی. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود انسان کو مائکرو کاسمس کہا جاتا ہے. اس میں وہ سارے ایلیمنٹ ہیں. ان کے باوجود اگر وہ خدا کا ہو جائے تو پھر اس کی پرواز بہت آگے ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. جی سر. اب ہم سمجھا دیتے ہیں طاقت کی بات بھی. باغ عدن کی بھی ان کو سمجھ نہیں لگی. باغ عدن دل ہے. یہ وہ عراق کی سرزمین کو باغ عدن یا جنت بنا کے بیٹھے ہوئے جو ہمارا یہ آدم ہے. تو حق تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی. بائبل بھی بتاتی ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، اور نئی انجیل جو عیسیٰ کی وہ بھی بتاتی ہے. اس کی رہنمائی کی، زبردستی نہیں کی. رہنمائی کیا کی؟ تمثیلی ہے یہ مضمون، میں کھول دیتا ہوں. اس درخت کی طرف مت جانا جو اچھائی برائی کا درخت ہے، ادھر مت جانا. باقی جو پھل چاہو کھاؤ. وہ پھل کیا تھا جو باغ کے بیچ میں لگا ہوا تھا؟ درخت کا جو درخت کے بیچ میں تھا وہ ابھی سمجھ آ جائے گی. جب اس نے وہ کھا لیا تو جب آدمی معصوم ہو تو اس چیز کو چھپاتا ہے جس سے وہ جرم کرتا ہے. تو آدم نے جب جرم کیا تو اپنے یہ ازیت ناسل کو چھپایا، اس چیز کو پتوں سے. تو پتہ لگا کہ کامل ہونے سے پہلے اس نے یہ خدا کا نہیں ہو سکا تھا. خدا چاہتا تھا میرا ہو پھر کرے تاکہ برکتیں تم. قرآن کہتا ہے کہ اس نے نافرمانی کی. بات تو وہی آ گئی. بھائی اگر میں پولیس مین ہوں نافرمانی میں ماروں ڈنڈے اس کی 100، میں دیکھتا ہوں پھر کرتا ہے کیسے.
کیوں نہیں زبردستی کی؟ اگر وہ ان کی زبانی، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، زور آور ہے، تو آدم کا طبلہ بجا دیتا. تو اس نے جب نافرمانی کی اور وہ بھول گیا اپنے مقصد، زندگی کے مقصد کو، تب خدا کی ذات جو ہے اس نے کہا کہ وہ آدم کو کہ اب تو جیون تو گزارے گا، بڑا کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، شہرت مل جائے، یہ مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، لیکن تیری زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہے گی، کبھی تو خوش نہیں ہو پائے گا. دیکھا، خدا اس کی نتائج بتا رہا ہے اس کو. تو زبردستی پتا لگتا ہے کہ اس نے کہیں بھی نہیں کی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کی. وہ اس لیے نہیں کی کہ اگر وہ زبردستی کرتا ہے تو کائنات کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے. تو وہ قادر تو ہے، بڑا پاورفل خدا ہے، لیکن پاورفل طریقے سے اگر چیزیں بناتا تو کون ہے جو اس کے آگے کھڑا ہو جائے؟ پھر تو ابلیس بھی کھڑا نہیں ہوتا. اسے بتایا کہ منہ کھولا تو مار مار کے میرا برا حال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ان کا قرآن بھی اگر یہاں بتاتا ہے کہ اگر وہ اتنا پاورفل خدا ہوتا اور محبت کے لیے کائنات نہ بناتا تو ہم وہ مکالمہ رکھ دیتے ہیں جو ابلیس اور خدا کے درمیان ہوا. جب ابلیس خدا سے مقابلے بازی کی تو اس نے خدا کو جو کہا کہ سجدہ نہیں کیا انہوں نے، یعنی کہ نافرمان، وہ ایگری نہیں ہوا، یوں کیسے رضامند نہیں ہوا. تھے تو بہت، چھوڑیں اس بات کو، پر انہوں نے سجدہ نہیں کیا. وہاں پہ انہیں غلطیاں بھی گنوا دی آدم کی، سب کچھ گنوا دیا. اب اگر وہ قادر ہے تو اس کے ٹوٹے کیوں نہیں کرتا؟ اس کو وہیں نیبو کی طرح نچوڑ دیتا. لیکن خدا نے اس کو کوئی زبردستی نہیں کی. اتنا بڑا وہ جمہوری پسند خدا ہے، ڈیموکریٹکس محبت میں. اس نے کہا تو چاہتا کیا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، مجھے بتا تو صحیح. اس نے کہا میں تو تجھے بتا دیا کہ تو نے میں نے سجدہ نہیں کرتا اس کو، تم نے اس کو بنا کے غلطی کی. میں نے بتا دیا میری خصوصیت، میرا امتیاز کیا ہے، اور میں اوپر کا ہی نیچے کا. ساری تفصیلات میں نے بتا دی ہیں، سائنسی تفصیلات سب تیرے سامنے رکھ دیا ہے. تو اس نے سوال کیا خدا نے، اچھا تو پھر اب تم مجھے کیسے غلط ثابت کرے گا؟ اس نے کہا مجھے وقت ہے. دیکھا نا بات ہو رہی ہے بھئی، یہ اپنی طاقت کیوں نہیں استعمال کر رہا؟ ہمیں بھی تو بتا دے. کہا کہ مجھے وقت دے تو میں تجھے ثابت کر دوں گا کہ تو غلط ہے، میں صحیح ہوں. خدا نے کہا تجھے وقت ہے، تو ثابت کر دے. مہلت دی، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں کی جتنی بھی تھی، میں تجھے وقت دیتا ہوں، تو مجھے ثابت کر دے کہ میں غلطی پہ میں مان جاؤں گا. جب اس نے وقت لے لیا تو اس نے کہا میں اب تجھے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تو غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا،
आगे से आऊंगा पीछे से आऊंगा, और तू इनको ना शुक्र गुजार पाएगा। है बोला तजिद बादशाह की, ना शुक्र गुजार पाएगा तू इनको। जब यहां पे पहुंच गए, वहां खुदा ने एक और बात भी पूछ ली कि जाने वाले रे, एक और सवाल का जवाब दिया। ये वक्त तो दे ही दिया है, कि सबको दे जाएगा। देखो ना, ये भाई ये बात से पता लगता है कि मोहब्बत की बात हो रही है। जबरदस्ती होती तो वो तो एक मखलूक है मखलूकात में से, उसको तो जैसे चिमटी के ऊपर आपका अंगूठा भी आ जाए तो उसका क्या होगा। जी 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 जी, बेशक। वो क्या चीज थी फिर, सबको ले। उसने फिर सोचा, वो भी बड़ा अजीब, खुदा ने उसको इतना वो पहुंचा हुआ था वो। उसने कहा इल्ला कलीला, बस वो चंद होंगे जो, खुदा ने कहा यही मेरी तरफ आने की राह है कि मैं जबरदस्ती नहीं करता किसी के पास। आए, और अपने चाहने वालों के लिए सिराते मुस्तकीम, सच्चे रास्ते पर मैं सामने खड़ा हूं, उनको तो नहीं भटका सकेगा। तो वाजे हो गया कि ताकत और है, मोहब्बत और है, जबरदस्ती और है। बात। वाह वाह वाह, हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हम हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं हुजूर। ये महबूब फरमाते हैं कि जाहिद खान साहब से सवाल है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। लोग जिंदगी में हजार तरह के इल्म सीखते हैं और तहकीकात करते हैं, फिर एक न एक दिन वो सभी मर जाते हैं। अगर इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना सब कुछ समझ के, जान के और हासिल करके भी मर ही जाना था तो रहने देते। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी का असल मकसद इंसान आज तक जान पाया। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? मैं इस बारे में ये फरमाता हूँ। हुजूर, माजरत चाहता हूँ, ये एक एथियस्ट मेंबर है जी। हाँ जी। ये एथियस्ट एक मेंबर है, तो इन्होंने डिबेट में ये सवाल रखा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम तो वेलकम करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जो एथियस्ट हैं वो तहकीक करके इनकारी हुए। जो गलत है सही है ये अलहदा मसला है, लेकिन संजीदा थे वो। दुनिया में इतने अलूम हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ साइंस के अंदर, तो अपनी जिंदगी वक्फ कर सकता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा साइंस भी, साइंटिस्ट भी कर सकता है, तीसरा भी। तो इधर ही जिंदगी लगाते जाओ। अगर आप चाहते हैं कोई और इल्म पर, या इसको अ, सितारों को, ये चालों को समझने के लिए, यहाँ ही जिंदगी लगा दें आप। तो अलूम तो बहुत हैं, उसमें करोड़ों खरबों साल भी चाहें तो लगे रहे, लेकिन इन सब इल्म के अंदर, मैं मिसाल दे देता हूँ। आप शोहरत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, आप सियासत में चले जाते हैं, एक जीवन ना काफी है आपके लिए। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल ये कर दूं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज क्या है आपके लिए, दौलत, शोहरत, मकान, पैसे, सब चीजें, आप मुझे मुख्तलिफ जवाब देंगे कि भाई ये जरूरी है, ये जरूरी है। मैं कहूँ चलो ठीक है, अब मैं आपकी नाक पे हाथ और मुंह पे हाथ रख दूं तो आप भूल जाएंगे अपनी शोहरत, दौलत, सबको। अगर आप कमजोर भी हुए तो आपने जान की बाजी लगाकर आपकी नाक छुड़वा दी, मुंह। तो वहां जाके पता लगता है कि जिंदगी का जो प्रायोरिटी मकसद है वो दो सांसें हैं।
ایک آتی ہے ایک جاتی ہے، اگر اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہ باقی سارے علوم بیکار ہو جاتے۔ تو داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں کہتے ہیں میں نے بھی بڑی جستجو کی، میں تھک گیا، یہ علم اور وہ علم اور وہ علم اور یہ علم، تھک ہار کے مجھے پھر سمجھایا جائے، مجھے بتایا گیا یہ علموں میں تو عمر گوا دے گا، وہ علم حاصل کر جس جو تیرے اندر باقی رہ جائے گا۔ اب جب بندہ مر جاتا ہے تو چیز کیا باقی رہتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ حضور اس کی صرف روح رہ جاتی ہے کیونکہ جسم. ضرور ہے، جی. بندہ گیا تو روح کو روحانی مقصد اور غذا چاہیے۔ اب یہ جسم کے لیے نہیں ہے، یہ آپ مرغے کھا کے، کباب شامی، روگنی کھا کے آپ کی روح ترقی کرے گی، یہ تو جسم بڑھتا ہے ان غذاؤں سے، کھا پی کے شربت حتیٰ کٹے مشتنڈ بنا لیتے ہیں آپ، اوور ویٹ کر لیتے ہیں آپ، یہ تو جسم بڑھتا ہے۔ جو چیز باقی رہ جائے گی وہ روح ہے۔ اور ہمارے ماننے والے تو ہزاروں نے روحوں کا، اپنی اپنی روح کا مشاہدہ کر لیا، تو روح ایک ایسا اصل جوہر ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، جس پہ نہ جسم حاوی ہے نہ دماغ، جس پہ کوئی چیز حاوی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب روح کا مقصد، اگر آپ نے روح کی غذا جو ہے وہ حق کو جاننا ہے کہ سچ کیا ہے، جہاں بھی سچائی ہوگی روح کی وہ غذا ہے، ٹھیک۔ اور پانی جو ہے وہ زندگی کا پانی، جس سے روح سیراب ہوتی ہے، اس کی پیاس بجھتی ہے۔ تو روح جو ہے، جیسے جسم کو ہمیں ضرورت ہے سورج کی گرمائی کی، زمین کو بھی، اگر سورج ادھر ٹھنڈا ہو جائے، آج خبر آ جائے ادھر ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، بلکہ زمین بھی ٹھنڈی ہو جائے گی پوری، ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ اب روح کے لیے سورج جو ہے وہ محبت الہی، دیکھیں نا۔ اور روح کے لیے جو بسنا ہے کہ وہ مقامات کی کیش سے نکل جائے، وہ انوائرمنٹ ہے، حالات ہیں۔ ان حالات سے وہ جب نکلتی ہے جب اس کے پاس نور الہی ہوتا ہے۔ اگر اس میں اندھیرے آ جائیں روح میں تو وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدے بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو اصل میں جو بھی کچھ رہ گیا آپ کا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک نغمہ ہے، وہ انڈیا کا، جو سچ ہے سامنے آیا ہے۔ وہ کیا جی، وہ جو سپنا تھا وہ بیت گیا، ہاں جی. جو سچ ہے سامنے آیا، ہاں. او میرے صنم او میرے دو جسم مگر ایک جاں ہے۔ تو روح کی زندگی جسم کے قالب سے کچھ اور ہے۔ اس کے متعلق میں اتنی بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو سکرات کا نہیں پتا، سکرات جو بہت بڑا فلاسفر بھی تھا، لیکن اس کا عقیدہ خدا کے متعلق کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جسم پر موت جو ہے اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، روح ایک علیحدہ جوہر ہے، ہستی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جب وہ ہسٹری میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن جب اسے زہر کا پیالہ سزا کے طور پہ دیا گیا تو اس کا ماننے والا اس وقت بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑے اطمینان سے جب پی لیا، نہ پیتے تو زبردستی پلانا تھا،
तो उसने सकरात से सवाल किया कि तूने तो इतने इत्मीनान से जहर का प्याला पी गया जी, सब पानी पी जाते हैं। आए हाय। तो उधर तजर्बा आ जाता है, मुशाहिदा आ जाता है। सकरात ने किया, कहा मैंने रूह को जिस्म से कभी भी नहीं जोड़ा। तो पता लगा कि जो चीज बाकी रह जाएगी वही जिंदगी का मकसद वाह वाह। है। यस। तो मैं अपने इन दोस्त से कहता हूँ कि हमारे पास भी एक चक्कर लगा ले, फेरा। इंग्लिश में कहते हैं चेक इट आउट। जी अगर हम तुम्हारी रूहानी हिस्से खोल दें तो फिर तुम अपने जो इनकारी उनको समझाते रहना, मैं देखूंगा कितना समझती है। जी जी जी। मैं क्योंकि ये एथियस्टिक है, इनको बहुत अजीब सी बात बता देता हूँ। अगर कहेंगे गवाही लाओ तो वो भी ले आएंगे। मैं एक लेक्चर दे रहा था आज से कोई 30 साल पहले। एक डार्मस्टट शहर है, 20 लोग बैठे हुए थे, उसमें एथियस्टिक भी बैठे हुए थे, इनकारी करने वाले दहरिया। एक बड़ी चुलबुल सी थी, 20 साल उसकी उम्र थी। वो छलांगे मार मार के कहती थी मैं मानती नहीं, इनकारी हूं मैं। दलाइल भी रखती थी। उसने अपने दलाइल रखे, मैंने अपने दलाइल रखे। तो मैंने कहा कि मजहब को तो मानती नहीं, तो मैं चाहे बोरियां रख दूं इसके सामने इसको। तो मैंने उसके सामने उनके दलाइल रखे जो काबिल है इस पूरी दुनिया में, साइंस। बहरहाल बहस बूस करती हुई बड़ी छलांगे भी मारी। आखिर जो लोग खुदा को सुनना चाहते थे उन्होंने कहा हमें क्यों तंग करती है, अगर नहीं सुनना चाहती जा। तो फिर एक और लड़की खड़ी थी, वो उसकी दोस्त थी, क्लॉडिया। उसने कहा कि तू अगर एथियस्टिक है, हमने तो अभी तक अपने दरीचों को खुला रखा छोड़ा है, हमने तो बंद नहीं किया, तो तू एम खाम का पंगे लेके हमारा वक्त भी ज़ाया कर रही है। ये बड़ी शोर मचा के धूमधाम से ये चले गई। ठीक है। अच्छा, जाते हुए मैंने इसको बुलाया दोबारा। मैंने कहा सिर्फ एक बात समझा। कहने की वो क्या है? मैंने कहा मैं तुम मुस्तकबिल में वकील बनेगी। ये सुन के तो उसने और छलांगे मारी। उसने कहा मुझे नफरत है इस चीज से, इस कानून और ये, मैं इतनी बुरी बोरियत इसमें, बेजारी है मुझे। हैं? अब पता लग गया कि तू मरो में से कोई वापस नहीं आया, लेकिन तू जिंदा है, तू सबसे बड़ा झूठा। मैंने शैतान का सुना, आज मैंने देख लिया। बड़े अलकाब देकर मुझे, वो जो भी दे सकती थी, दो चार गालियां भी सुनाई मुझे कि तुम गुरुओं ने हमारी जर्मनी को मुसीबत में डाला हुआ है? मुझे गुरु कहा उसने। चलो फिर वो भी चली गई, मैं लेक्चर देता रहा। क्योंकि मेरा तो ये जिंदगी का दस्तूर है, मैं तो सुनता ही आया हूँ। हाँ जी, मुझे क्या, मेरा रोज का काम है। तो बात आई गई होगी। अतः इन भाई के लिए मैं बताना चाहता हूँ खासतौर पर, जी जी। कोई 1 साल 1.25 साल गुजर गया, तो मैं फ्रैंकफर्ट में खड़ा था, कुछ मेरे साथ लोग भी थे, मेरे मेंबर। और वो एक थोड़ा सा वो नहीं होता है, उस पे खड़ा होके मैं बता रहा था कि जीवन को अगर तुम कहते हो कि कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ, जस्ट चेक इट आउट। सिर्फ खुले दिल से एक दफा चख लो। अगर तुम्हारी रूहानी हिस्से में खोल देता हूं और तुम उस जीवन को देख लेते हो, तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है। यस। तो मैं लेक्चर दे रहा था और मेरा ये होता था, अतः लोग मुझसे तंग आ जाते थे। जी यूरोप में तो अक्सरियत ही इनकारियों की है, ठीक है। और मैं जोर से बोलता था, जैसे ये ईसाई ईसा का शोर मचाते हैं। अच्छा, तो फिर पुलिस आती थी।
पुलिस मुझे कहती थी तूने तंग कर दिए लोगों को, वो शिकायत करते हैं ना टेलीफोन पर। फिर वो मैंने अपनी दिहाड़ी लगा दी होती थी तो आधा मील के फासले पे जाके मैं फिर शुरू कर देता था अपना कारोबार। तो ये मेरा धंधा था। ऑस्ट्रिया में, डेनमार्क में, नॉर्वे, स्पेन, जहाँ हॉलैंड, फ्रांस, फ्रेंच, फ्रांस, बेल्जियम, सारी दुनिया में मैंने अपना जीवन इन मुल्कों में गुजारा। अच्छा, तो मैं लगा हुआ था। जब मैं, वो अजूम भी खड़ा हुआ था, वो मुझे गाली दे रहा था और उनके नाक में दम हुआ था, रोज ही आगे खड़ा हो जाता है। हाँ जी। तो मैंने वो बंद किया अपना, वो छोटा सी, वो हो वो कुर्सी तो नहीं होती, वो ऐसा होता है जिस पे खड़े हो जाए आप। जी। तो मैंने पानी शानी पी के मैं बैठा हुआ था। तो वो मुझे अपना गुस्सा निकाल के चले गए। तो मैं जाने लगा तो एक लड़की ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो ये वही थी, 20 साल की दुशेरा। हाँ। इंकारी तो कहाँ तक इंकार करेगा। पहले वो रात, अगर साइंसदान अपना जीवन देते हैं, आर्किटेक्चर अपना जीवन, मजहब में एक वक्त लगाना पड़ता है, मेडिसिन में एक वक्त, तो क्या तू एक तहकीकात इधर नहीं कर सकता है? तो मुझे याद आ गया वो 16 साल पहले, बड़ी खुश। तो बातचीत हुई। मैंने कहा तू तो मेरा सारा लेक्चर खराब करके गई थी 16 साल पहले। हाँ, जैसे, हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा। मैंने कहा जैसे शैतान छलांगे मारते हैं, तूने मेरा वक्त ज़ाया कर दिया था। वो तो बेचारे लोग थे जो तू ये कहा कि जा यहाँ से। कहने लगी हाँ मुझे, मैं बड़ी मदद खाऊं। तो मैंने कहा अब बड़ी खुश नजर आती, खैरियत है? कहती हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका तुझसे, क्योंकि उसको तो हेडिंग का जमाना थोड़ी था। क्लोडिया से उसने नंबर मांगा, फेस्टनेट जो था। जी। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, तू एमी खाम का उसको तंग करेगा, है, तंग करेगी और मुसीबत पर डालेगी उसको, तो बेचारा को और बड़ा काम है। तो उसने नहीं दिया। मैं बड़ी उसके साथ गुस्से भी हुई। तो आज ही अचानक फ्रैंकफर्ट में मुलाकात हुई। तो मैंने फिर कहा क्या तू इधर रहती है? पहले कहीं और रहती थी। कहती मैं बताना ये चाहती हूँ कि वो जो तूने मुझसे कहा था कि मैं वकील बनूंगी, मैं लॉ की, कानून की यूनिवर्सिटी में अब दाखिला लेने लगी। वाह। हाय हाय, रूहानियत बादलों की तरह चलती है प्यारे, इसके हाथ पैर नहीं होते। जो इन बादलों के साथ चल पड़े वो तेरा जिस्म थोड़ी है। वो तो बादलों से भी कोई हल्की चीज होनी चाहिए, और वो है रूह। हम्म। और रूस का साइंसदान कहता है कि अगर कोई चीज हवा से ज्यादा हल्की हो तो उसका सफर नूर की रफ्तार से भी आगे हो सकता बेशक। है। देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। कहा, मैं हमेशा सोचती रही ये क्या हो गया। तो मैंने कहा तू तो बड़ी नफरत करती थी। कहेंगे हाँ बड़ी नफरत करती थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे है। मैं बैटल्समंत में मैं चाहती थी, लेकिन मेरे नोट बहुत ज्यादा। तो मुझे प्रोफेसर से मेरे दोस्ताना हुआ आगे पीछे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तो मैं अब ये इस तरफ। तो मैंने कहा, कहने को मैं तुझे खाना खिलाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं फकीर हूँ, मैं खुद भी खा सकता हूँ। कहने लगी नहीं नहीं, मैं दिल करता, मैं कहा, ठीक है। तो कहने की अब मैं खुल चुकी हूँ, कोई तसब नहीं है। और तूने मुझे कहा था मुझे गुरु मत कह, मैं ये भी नहीं कहूंगी।
ہاں میں چاہتی ہوں کہ یہ کیا راز ہے روحانیت کا. تو میں نے کہا اس کی وقت تو نہیں میں بتا سکتا تجھے، کیونکہ ایسا ہوا من وجد طلب من طلب وجد، کسی کو دے کے پیاسا کر دیا، کسی کو پیاسا رکھا اور آخر میں دیا. تو اگر تو چلتی ہے تو میں تجھے گائیڈنس دیتا ہوں روحانیت کی، اور اس گائیڈنس میں میرا تعلق بھی ہے خدا سے. کہیں یہاں دوستی ہوئی تو بہت ہی جلدی اس نے کہا میں نے روایہ دیکھی، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ روایہ تو دیکھ کر آدمی روایہ میں ہی ہوتا نا، لیکن میری آنکھ کھلی تو وہ روایہ میری آنکھوں کے سامنے جاری تھی. اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے دیکھا اپنے آپ کو تو کہنے لگی، میں بڑی حیران ہوئی. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی کہ میں روح کی دنیا میں پہنچی. اب شروع ہوا نا معاملہ، کیونکہ اب اپنے تعصب کو پرے کر کے، تکبر کو پرے کر کے، میں کو پرے کر کے اب سچی تلاش میں آئی تھی نا. جی حالات بدل جاتے ہیں جب آدمی جو جج کرنے کے لیے آتا ہے وہ آتا بھی خالی ہے، جاتا بھی خالی ہے. بالکل. تو خدا کی ذات جو ہے کریٹر، وہ کہتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. بے شک. تو پھر اس کا سلسلہ یوں شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ جب وہ اسٹڈی کر رہی تھی، اس نے دوسروں کو بتانا شروع کیا کہ روحانی زندگی ایک حقیقت ہے، امر واقعہ ہے. اور یہ معاملے میرے ساتھ ہوئے ہیں، اور میں یہ تھی، میں بھی دائریہ تھی. ٹھیک. تو وہ اپنے بتاتی تھی حالات، تو جو دائریہ تھے ایتھیسٹک وہ بڑے حیران ہوتے تھے. وہ اپنا سارا واقعہ بتاتی تھی کہ میں یہ تو پھر اس کی مخالفت بھی شروع کر دی نا. اس کے دوستوں نے سارے دوست چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. اچھا، اس کے بعد اس کشف سے بھی آگے نکل گئی، سپنوں سے آگے، پھر کشف سے آگے، پھر اس کی پروازیں شروع ہوئی. پھر اس نے اپنے خاندان کے بڑے افراد تھے ان کو بتایا، وہ بھی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، یہ تو کن کاموں میں پڑ گئی ہے، اتنا بڑا خیریت تیرا، یہ فلاں ڈھمکان. تو آج اسی، وہ بعد میں میری بیوی بھی بنی، آج وہی جو ہے کئی ہزار ملاقاتیں کر چکی ہے خدا سے، فرشتوں سے، اور عجیب عجیب جہان دیکھ چکی ہے. تو میں، میرے دائریہ بھائی، شاید تو بھی مجھے وہی لگتا ہے، ہاں. کہیں وہ تم تو نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اپنے دائریہ پن کے دلائل رکھ، اور مجھے بتا کس دلائل سے تو مانے گا. میں اسی سے تیرے سامنے دلائل رکھوں. اگر کہے گئی مجھے عقل سے سمجھایا تو میں عقل سے سمجھاؤں گا. اگر مجھے کہے سائنس سے سمجھایا میں سائنس سے سمجھاؤں گا. بلکہ سائنس کے جو رستم ہے نا مسیح، ان کو تیرے سامنے لے کے آؤں گا کہ وہ خدا کے اندر کیا ہو گئے. ہاں. تو یہ اس کا مفصل جواب میں نے اس لیے نہیں دیا ایک شخص کے لیے، تاکہ جتنے بھی دہریہ ہیں یہ ان سب کے لیے ایک ہی جواب ہے. ہاں. چلو جی. بے شک. ضرور. بہت شکریہ جی. آج کے اس پروگرام کا حضور آخری سوال ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. یہ محترم فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کسی شخص کو ملے اور واقعتاً ملے، لیکن اس شخص کی تعلیمات آپ سے مختلف ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں. سچ تو نہیں بدلتا، روحانی مقامات سے جب گزر کے حال میں پہنچتا ہے تو اس کے اظہار بدل جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کہیں کہ مختلف ہے، تو مختلف تو میں نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ شخص اسی راہ پہ چل کر کچھ اور پا گیا، جی.
और मुख्तलिफ लगती हैं, हो सकती हैं। मैं इसका इतना बड़ा सबूत दूंगा कि आप हैरान ही रह जाएंगे। और मेरे मानने वाले जो मैं सेमिनार में था वो भी सारे हैरान हो गए कि ये क्या। क्योंकि एक बच्चा था ना, उसके बाप ने कहा, उसको कार रेस का बड़ा शौक था। उसके बाप ने कहा कि मैं जो कार रेस में लेके जा रहा हूँ। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। पूरे हफ्ते वो ऐसे ही करता रहा, शुप शुप शुप, यानी कि गाड़ियां जा रही हैं शुप 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 शुप। अब जब वहां पे पहुंचा, वो कार रेस देख के आया, तो वो जो एहलो याल थे उन्होंने कहा ये तो खुश होना चाहिए था, ये तो क्या अपना और मुंह बना के बैठा हुआ है। उसने कहा खुश तो मुझे होना चाहिए था। मैं जब वहां पहुंचा ना, शुप शुप करने के लिए, तो गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही थी। जी जी जी। मेरी ट्रेनिंग थी शुप शुप इधर करने की, तो अब वो पूरा हफ्ता तो इधर की थी ना ट्रेनिंग, शुप शुप शुप। तो वो गाड़ियां उधर जाए थे, कहते मुझे शुप शुप, यानी कि अब मुझे समय लगे, मैं वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी ना। जी, जी। वो मारा गया बेचारा, मारा गया गरीब तेरे वादे के एतबार पे। वो गया शुप शुप, तो उसकी गर्दन ही लगी। तो ये मामलात है। अब मैं आपको एक ऐसा वाकया बयान कर देता हूँ, आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ वाकया हो गया सेमिनार में ही। काफी लोग बैठे हुए थे। मैं चाहता तो उसको कहता था अलहदा बात करनी है, ठीक है। और वो बेचारा भी बड़ा काबिल था, उसने मुझसे पूछ लिया। मेरा बेटा ही था, यूं कह रहे, कोई 19 या 20, याकूब की उम्र इतनी है, मैं जरा उम्र भी भूल जाता हूँ। जी। उसने, जब हम बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे, तो हक ताला की जात उसको बहुत परे ले गई। और जो दिखाया, उसने मुझे धीरे से कहा, अब्बा जान, जो मैंने देखा है, आपकी तो तालीमात की आज धज्जियां भी कर जाएगी। वाह। ये तो मैं कुछ मुख्तलिफ भी देख चुका हूँ, ये क्या हो गया। अब चाहिए तो ये था कि मैं उसको कहता चुप कर जा, बाद में बात करेंगे, हैं, तू सबको ही बागी करने लगा। लेकिन अल्लाह ताला की ये फितरत नहीं वाह। है। चाहता तो इब्लीस को परे करके बात कर लेता, लेकिन सब फरिश्तों के सामने बात हुई। खुदा कभी CIA KGB वाले मामला नहीं करता। उसने मुझे मशवरा दिया कि अब्बा जान, मैं तो बड़ा ही मुख्तलिफ देख गया, खुदा की जात मुझे इतना दूर ले गई, तो मैंने देखा तो वो कहीं तो मैं चुप हो जाऊं कहीं। मैंने कहा नहीं बेटे, हम भी तो सीखने के लिए बैठे हुए हैं। शायद बात में कोई ऐसे भी आ जाए जो मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले। वाह। तो मैं हटा, मैंने उसको माइक दे दिया, मैंने कहा सबके सामने। उसने कहा मैं एक बहुत परले जहानों में पहुंचा। खुदा ने कहा, क्योंकि मेरे बाप की तालीम तो ये है, आसमानी नीला नूर जो है वो मेल है, गोल्डन नूर जो है आका वो फीमेल। तो जब मैं सफर में परले जहानों में ले गया, तो खुदा ने कहा ये जो आग का मेरा नूर है ये मेल है, वाह। और वो आसमानी नूर जो है वो फीमेल है। तो फिर मुझे देखने लगा कि अब्बा जान, आज तो मैंने आपकी तालीम को उल्ट पुल्ट कर दिया। अगर मेरे दिल में कोई, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जी। अगर कुछ होता तो मैं उसको, जब बेचारे ने मुझे अलहदगी में पूछा कि बताऊं या ना बताऊं या अलहदा आपसे बात करूं, तो फौरन कहता भाई अलहदा बात करनी है, काफी लोग बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने कहा तो सारे ही हैरान हो गए, वो जितने भी बैठे थे। वो शुभ शुभ वाला मामला हो गया, देखा है? जी। वो
اگر حق تعالیٰ اس کا بھی باپ ہے میرا بھی باپ ہے تو پھر میں یہ یوں کہنا پڑے گا مجھے تھوک لگا گیا ہے جی. بھائی باپ کا تو قصور نہیں تھا, اسے کیا پتا تھا کہ یہ چھپ چھپ کر رہا ہے جی. جی اور باپ کو کیا پتا تھا کہ یہ ریس ایسے ایسے ہوگی. تو اب وہ مسئلہ میرا ہو گیا, ادھر چھپ 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 چھپ, میں تو بیچ میں. تو وہ سوال کر کے وہ جتنے ممبران تھے انہوں کے اندر آپ آگے آئے نا جی ہے. محبت اور سچ سچ ساتھ چلتے ہیں. انصاف, ایمان, انصاف اور سچ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پرواز ان کی دونوں کی پرواز ہے ایک فضا میں, شاہی کا جہاں اور گرگٹ کا جہاں. ہاں، تو کہنے لگے کہ آپ ذرا بتائیں, آپ نے تو ہمیں شو شو کرا دی ادھر کی ہے جی. آسمانی نور وہ میل ہو گیا مرد, گولڈن فیمیل, یہ شو شو ہم ایسے لگے ہوئے تھے. تو یہ اب یہ شو شو ادھر شروع ہوگی ہے جی. جی ہمارے تو ہمارا تو یہ ٹوٹ جائے گا, کیا کہتے ہیں, یہ گردن ہماری گئی, جی ہاں دکھ جائے گی یہ. میں نے کہا بیٹے, میں نے جواب دیا, میں نے پھر مائک میں نے کہا اب تو بیٹھ میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیٹے جو تو نے آج دیکھا ہے یہ میں نے اس وقت دیکھا تھا جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور میں نے اس کو یاد دلایا تو یہ یاد ہے جب تخلیقات کچھ بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کا روپ بھی نہیں تھا. یاد ہے, تو وہ ایک آگ کے نور میں بے منزلہ چلا جاتا تھا. یاد ہے, وہ واقعی یاد آتا ہے. جی بے شک. اور میں پیچھے تھا, اور اس سے انتہائی حیرت کی بات یہ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ آگ میں سے پانی نکلتا تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ جی 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 اور پانی میں سے آگ نکلتی ہے. تو وہ پانی جو تھا اس آگ میں سے نکل کر, جس کا کوئی روپ نہیں تھا, مجھ پہ گرا تھا. تو حق تعالیٰ کی ذات نے کہا تھا کہ میں مخلوقات بناؤں گا. وہ کلا تھا, یہ اس کا روپ تھا, یہ میل اس کا روپ تھا. یاد رکھنا تھا. جی پھر اس سے بھی پرے چلتے ہیں ہم, اس سے بھی پرے چلتے ہیں. اس وقت یہ میل ہی تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اب دوسری سچائی کا اظہار اور ہو رہا ہے, آپ اس کو مختلف کہہ لیں جو کہنا چاہیں گے. جی اس کے اندر ایک تین چیزیں اور بھی تھیں. وہ تنہائی تھی, اکیلا پن تھا, غم تھا. یہ تین چیزیں جو تھیں یہ ایسی ہیں کہ جب عالم بالا جنت میں آپ پہنچے محاورہ میں, تو وہاں یہ محبت الہی کا جوہر تو ملے گا, لیکن روح پہ اتنا دباؤ پڑتا ہے, خدا کی تنہائی, اکیلا پن, اس سے جو نکلا پھل وہ غم تھا. کہ وہ چاہتا تھا کچھ دینا, اکیلا تھا, وہ اکیلا پن تھا, تنہائی تھی, خالی پن تھا. تو اس سے جو نکلی چیز وہ یہ کہ وہ تنہا نہیں رہنا چاہتا. اور اس تنہائی میں نہیں رہنا چاہتا تھا. تو آگے چل کے وہ مقامات حال میں بدل جاتے ہیں. وہ ہوا ایسے کہ محبت جب اس نے محسوس کی تو لینے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. سارے جہان, اب دیکھیں نا, آپ ایک بہترین تصویر بنا لیں.
پینٹر، اور اس کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، وہ کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو دکھائے آپ. تو محبت جو بعد میں پھل تھا وہ تو تھی، لینے والا کوئی نہیں. اب وہ جو آگ کا میل تھا، اور یہ جو تنہائی غم، یہ تنہائی اکیلا پن، یہ خالی پن، یہ جب شروع ہوا تو یہ آسمانی نور میں بدلا. اب جب یہ ٹکرائے آپس میں تو سن لیں، پول بھی کہتا ہے وہاں ایمان ہوگا، انصاف ہوگا، میں کہتا ہوں وہاں سچ بھی ہوگا، لیکن محبت زندہ ہوگا. یہ سب سے آگے جب یہ ٹکرائے آپس میں دو نور، تو ان پہ حاوی محبت ہو گئی. واہ. تب کائنات وجود میں آئی، اس سے پہلے کائنات وجود میں نہیں آئی. تو خدا نے اس محبت کو میل کہا، اور وہ جو میل تھا اس کو فیمیل کہا. واہ. واہ. جب میں نے بتایا تو پھر وہ حیران رہ گئے، یہ کیا؟ تو بھئی اظہار تو بدلتے رہیں گے، لیکن اظہاروں کے پیچھے راز الہی بھی ہوں گے. دیکھا نا، واہ. میں نے سب چیزیں کھول کے بتائی، اور میں نے کہا اس وقت تجھے کیوں خدا نے کہا کہ میں وہ ان جہانوں میں میل تھا پہلے، وہ اس لیے کہ یہ جو میل ہے نا مرد، انہوں نے ٹل کا زور لگا دیا، یہ ابھی تک نبی سارے مرد ہی آئے ہیں. جی. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے. ہاں، مرد آئے ہیں، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے ایک کام تو کیا کہ عورت کو ٹھوٹے مار کے پیچھے کی. تو نے بالکل ایسے. تو پردے کے پیچھے، تو نے نہیں بولنا. اور ابھی وہ تھوڑا بہت بولی بھی تو اس کو کاٹ کے ہی رکھ دیا. عورت نبی نہیں بن سکتی. دیکھا، ایک کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، تو عائشہ کی بحث میں واسا ہو گیا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، اس سے تو خدا کی ذات لمیٹیشن ہو جاتی ہے. آپس میں معاملات ہوئے. بی بی عائشہ نے مجھے بتایا رات کی تنہائی میں جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور جب محمد صاحب سب کے سامنے کہتے تھے مجھے اپنی بیوی عائشہ سے محبت ہے بہت زیادہ، جی. اس سے محبت ہے، اس سے محبت ہے. یہ تو یہ معاملہ، یہ بم جب پھٹتا ہے جب یہ ہو گیا. یہ نوکیشن، شکریہ. اوکے، تو یہ بم جب پڑتا ہے کہ جب وہ محمد صاحب کی جسم رکھا ہوا ہے، ڈیتھ ہو گئی، اور یہ صحابہ نے شور مچایا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اے لوگو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ محمد رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ خاتم النبی کہتے رہو کہ وہ اعلیٰ عرفہ مقام ہے، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آئے گا؟ پھر دیکھا اس کو بتایا کہ نہیں پردے کے پیچھے ہوں. جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے عورت کا استدلال کیا، عورت کا اس کو پیچھے کیا. ان کو پتا تھا کیونکہ آدمی کی نبی بھی ولی کا جو بھی ہے وہ عورت کے سامنے ننگا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا عورت جانتی ہے. تو بہت سی باتیں ہوئی. تو اب جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے، اس کو دکھایا یہ گیا کہ اب کہ میں آگ کا نور جو تھا وہ میل تھا، اور میں نے کہا تھا وہ فیمیل ہے، آسمانی نور میل تھا. تو اب موقع جو دیا جائے گا وہ عورتوں کو دیا جائے گا.
وہ نبیاں بھی ہوں گی، مسیح بھی ہوں گی، اور چونکہ ان کو یہ موقع دیا جائے گا خدا کی دنیا لانے کے لیے، تو وہ آگ کا نور میل بھی تھا، ٹھیک۔ تو ان حالات کے اندر اب عورتیں پہلی دفعہ آزاد ہو کر فریڈم آف سپیچ میں اپنا اظہار کر سکیں گی کہ ہمیں بھی خدا نے بڑا پیار کیا تھا۔ تو اب اس لیے اب وہ آگ کا نور دکھایا گیا، جسے میں فیمیل کہتا تھا۔ تو اب جو رول جو مردوں نے کیا تھا اب وہ عورتیں کریں گی، ٹھیک؟ بیش آپ حیران رہ جائیں گے جب یہ شخص جو ایتھیسٹ تھی، اب اس کی کتاب آ رہی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے اس کے کیا کیا معاملات خدا سے ہوئے جو انکاری تھی۔ تو یہ بات ہے، ہمیں ضد بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آ گیا، کوئی ایسا آ جائے، تو وہ ہماری تعلیمات پہ سے جو چڑھ کے گیا ہوگا تو ہماری تعلیمات کا انکار کیسے کر دے گا؟ واہ، ہم اپنا اظہار کرے گا۔ تو اس کا مفصل جواب میں نے آج آپ کو سمجھا دیا۔ جی 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 حضور، بہت شکریہ جی، بہت عمدہ جی۔ آج کا پروگرام ایک سے زیادہ دفعہ آپ ممبران کو دیکھنے کے لائق ہے، ہمیشہ کی طرح۔ اختتامی الفاظ سے پہلے حضور میں ایک شعر یہاں پر رکھوں گا، خدا کے غم سے جڑا ہوا۔ آپ نے بیش بہادر سنا ہوگا کہ ہزاروں غم واہ، اور ایک تیرا غم، ہزاروں غم اور ایک تیرا۔ یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، اور محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے۔ واہ واہ، تو آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ ہم مسیح زماں، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس قیمتی وقت اور رہنمائی کے لیے۔ اور اگلے معین وقت پر اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ حضور آپ پر خدا کی سلامتی، اور ہمارے سبھی ممبران کا بہت شکریہ۔ میں بھی سنا دوں ایک شعر۔ جی حضور۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، واہ، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اب تک تو محبت کو اعلیٰ الفا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ میرے وہ جو میں نے 2 دن پہلے لکھا ہے کہ وہ محبت جو پیدا کی خدا نے، جسے جہان تخلیق کی ہے، وہ آ کے سجدے کر کر کے ہچکیاں لے لے کے روتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے، جب میں خدا کے حضور سجدہ کرتی ہوں تو خدا تیری محبت کا ذکر کرتا ہے، واہ، تو نہ جانے آگے کیا سے کیا ہو جائے۔ تو ہمیں دل کھول کر، اپنے دریچوں کو کھول کر صبر کرنا، یہ روحانیت کا، اور کبھی نہیں کہنا کہ دی اینڈ ہو گیا۔ بے شک ٹھیک ہے جی، جی حضور، ٹھیک۔ بہت شکریہ جی۔ یہ میں ریکارڈنگ ختم کرتا ہوں یہاں سے، ادھر سے برادر موزز سائمن جو بھی ہوں وہ سٹریم روک سکتے ہیں جی۔